वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदावंद ताला ने एहसान किया कि रमज़ान के अक्सर अय्याम अच्छे तरीके से गुज़र गए, लेकिन जिस तरह होने चाहिए थे, जिस तरह इबादत हम कर सकते थे और करनी चाहिए थी, उस तरह की शायद न कर सके हों, लेकिन फिर भी खुदावंद ताला के शाकिर हैं कि उसने तौफ़ीक दी कि रोज़ा रखने में हम कामयाब हो गए। उसने तौफ़ीक दी कि हम इबादत करने में कामयाब हो गए। उसने तौफ़ीक दी कि हम कुरान की तिलावत करने में कामयाब हो गए। उसने तौफ़ीक दी कि अपने आप को किसी हद तक जहाँ तक मुमकिन हो अपने गुनाहों से हम महफूज रख सकें। अब कम अय्याम रह गए हैं, तो खुदावंद ताला की बारगाह से दस्त पे दुआ हैं कि खुदाया हमें तौफ़ीक दे कि बाकी मानदा अय्याम में हम कमा हक़ को इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें और मुहर्रमात से बच सकें, वाजिबात को बजा ला सकें। सूरह बकरा में जो है वो एक आयत है 177, ये पूरे अहकाम और अकायद का ख़ुलासा है। पहले भी आप खिदमत में कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं कि खुदावंद ताला ने इंसान को खल किया, खल करने के बाद जहाँ उसके लिए खाने का इंतज़ाम के लिए किया है, यहाँ उसके लिए नेमतों का इंतज़ाम किया है। इस दरवाज़े को बंद कर दें, इस दरवाज़े को बंद। जहाँ उसके लिए नेमतों का इंतज़ाम किया है, खाने का इंतज़ाम किया है, जहाँ उसके लिए रिश्ते बनाए, वहीं पर खुदावंद ताला ने 3 मेन चीज़ें कानून के तौर पर भेजी हैं ताकि वह हिदायत हासिल कर सके। एक ये है कि वो सेक्शन है जिसका नाम अकायद है या उसूल दीन है। दूसरी सेक्शन अहकाम की है, आमाल की है, इबादत की है। तीसरी सेक्शन अखलाकियात की है। और इस आयत में तमाम ये तीनों मवारद जमा हो गए हैं, इकट्ठे बयान कर दिए खुदावंद ताला ने, और बताया है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, कौन सी चीज़ कम अहमियत रखती है, कौन सी चीज़ सिर्फ वसीला है और कौन सी नई चीज़ बेनफ्स नफीस मतलूब है। मिसाल के तौर पर खुद वज़ू करना भी सवाब है, लेकिन ये वसीला है नमाज तक पहुँचने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। ये वसीला है ज़ियारत पर जाने के लिए, यानी एक स्ट्रिप है, मुकदमा है। और इसी तरह बाज़ दूसरी चीज़ों के लिए मुकदमा हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें बेनफ्स से ही मतलूब हैं। खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप मशरक़ और मग़रब की तरफ जो है रुजू करें, रुख करें। हुआ इस तरह, इसका एक शान नज़ूल भी है। शान नज़ूल इसका ये है, इस आयत का देखें ना, कुरान का स्टाइल जो है वो स्टाइल किताबी नहीं है, शफाई है। हमेशा जो किताबें लिखी जाती हैं 2 स्टाइल की लिखी जाती है। एक दफ़ा उसका जो होता है रिटन पैटर्न होता है, एक दफ़ा शफाई होता है। और शफाई पैटर्न को आप जब तब्दील करेंगे रिटन में, तो उसकी शफाई खुसूसियात उसमें बाकी रहेंगी। बस कुरान का जो स्टाइल है वो शफाई है, यानी इसका हर आयत का एक बैकग्राउंड है, मौका महल है जहाँ नाज़िल हुई है, और उसको समझने के लिए मौका महल को जानना ज़रूरी है। मौका महल को अगर आप नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे। आम किताबें ही होती हैं ना, उसका एक मुकदमा होता है, एक दरमियान में होता है, एक नतीजा होता है। कुरान इसका ये स्टाइल नहीं है, क्योंकि कुरान तरबियत के लिए आया, और तरबियत में क्या होता है, दफ़ी नहीं पाई जाती, ये जा नहीं होता, मामला तरतीब से होता है, स्टेप बाय स्टेप जो मामला आगे बढ़ता है। तो इसका एक बैकग्राउंड ये है कि क़िबला तब्दील हुआ बैतुल मुक़द्दस से किसकी तरफ, खाना काबा की तरफ, और मदीने से बैतुल मुक़द्दस शुमाल में है और खाना काबा जनूब में, यानी 100% मोड़ना पड़ा। अब लोगों में चहुंगोइयाँ शुरू हो गई। ख़ास तौर पर यहूदियों ने एतराज़ किया कि
پہلے یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کون سا نیا دین ہے، یہ تو اسی طرف نماز پڑھ رہے ہیں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب تبدیل ہوا تو کہنے لگے یہ کون سا دین ہے کہ کل اس طرف پڑھ رہے تھے، آج جو اس طرف پڑھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا عوامانہ اعتراض ہوتے ہیں، جس طرح مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ چیم گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فتویٰ کیوں تبدیل ہوا، حالانکہ یہ مجتہد کی دلیری ہے، شجاعت ہے کہ فتوے کو تبدیل کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں خطا پر تھا، میں نے روایت کو صحیح نہیں سمجھا تھا، اب میں سمجھاؤں، اب میرا فتویٰ یہ ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہوئے نا تو اس کو آخری فتوے کو آپ دیکھیں، آخری فتویٰ اس کا کیا، کیونکہ انسان مکمل نہیں ہے۔ خدا و اللہ تعالیٰ نے قبلے کو چینج کیا تو چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بعض نے کہا کہ ہم تو نبی کے پیچھے چل رہے ہیں جی، پہلے اس طرف پڑھ رہے تھے اب اس طرف پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں اور انہوں نے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھی ہے، ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کے معاملات کا کیا ہوگا۔ تو خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کس طرف تم نماز پڑھو، امپورٹنٹ یہ کہ خدا کے حکم کو فالو کرو۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، عبادتیں بجا لانا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خدا کے حکم کو بجا لایا جائے۔ دیکھیں آپ 29 دن روزے رکھتے ہیں، 30 دن روزے رکھتے ہیں، عید کے دن حرام ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، کیونکہ آپ نے حکم کو فالو کرنا ہے۔ روزہ رکھنا، بھوکا رہنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کیا اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخرہ، اور آخرت پر ایمان لائے، یہ امپورٹنٹ ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہاں تک آگی ایمان کی بات اس آیت میں کہ کون کون سے ایمان آپ نے لانے ہیں، کون کون سے عقائد آپ نے رکھنے ہیں، کون کون کے اصول آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ پھر وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ خدا کے راستے میں مال دے۔ یہ نہ ہو کہ عقائد اس کے بالکل ٹھیک ہیں، نمازیں بھی جو ہے بار بار پڑھ رہا ہے، لیکن خدا کے راستے میں خرچ کرنے میں اسے مشکل پڑ جاتی ہے، سختی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ یعنی سب کچھ بجا لانا ہے آپ نے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ نائجیریا، یہ زامبیا، ایرانی تھے، وہاں گئے تو واپس آئے تو میں نے پوچھا آپ وہاں گئے تبلیغ کے لیے تو کیا حال احوال تھا وہاں؟ کہا انہوں نے 2 قسم کی کمیونٹی ہے وہاں پر، ایک کمیونٹی ہے لبنانی شیعوں کی اور ایک ہے پاکستانی شیعوں کی۔ تو میں نے کہا فرق کیا ہے اس میں؟ کہا پاکستانی شیعوں سے ماتم جتنا کروا لیں کریں گے، پیسے خرچ نہیں کریں گے، اور لبنانی ماتم نہیں کرتے، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ نیاز لبنانی دیتے ہیں افریقہ میں، اور ماتم جو پاکستانی کرتے ہیں۔ نہیں، دونوں ہونا چاہیے، ماتم بھی ہونا چاہیے، پیسے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ یہاں پر آپ عبادت کے لیے انہیں کہیں نا گھنٹہ ماتم کریں گے، انہیں آدمیوں کو کہیں کہ یہاں صفائی بھی کرنی ہے تو غائب۔ میں نے کہا میں جلدی ہے جی نہیں، ساری عبادتیں، سارے معاملات آپ نے چلانے، جس طرح آپ دنیاوی لحاظ سے چلتے ہیں، سارے کام آپ نے کرتے ہیں، آپ سودا بھی خریدتے ہیں، بل بھی پے کرتے ہیں، کام پر بھی آپ جاتے ہیں، بچوں کو بھی اسکول تک چھوڑتے ہیں، سارے کام آپ کرتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہتے کہ یہ کام میں چھوڑ دوں، سارے معاملات کو آگے لے جانا ہے ہم نے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے محبت رکھنے کے باوجود بھی اس کو عطا کریں۔ کس کو؟ غریبوں کو۔ کس کو؟ ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو۔ غریبوں میں سے سب سے زیادہ پرائرٹی جن کو حاصل ہے وہ رشتہ دار۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے نزدیک کو آپ نے دینا ہے، پھر بچہ اس سے تھوڑا دور فاصلے پر، پھر مزید آپ کے پاس مال ہو اور لوگوں کو دیں، لیکن سب سے پہلے جو حق پہنچتا ہے آپ کے مال پر وہ کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ والیتامى، یتیموں کو مال دیں، والمساکین، مسکینوں کو مال دیں، وابن السبیل، اور وہ آدمی جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں بیچارہ ہو گیا ہے، سفر میں وہ مسکین ہو گیا، مال ہے اس کے پاس، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ سفر کی وجہ سے پیسے اس کو گم ہو گئے ہیں، مال اس کا چرا لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ بعض اوقات لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں، خاص طور پر ہم زیارات کے لیے جب جاتے ہیں عراق، ایران، سعودی عرب، تو وہاں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے گم ہو گئے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بعض کا، دیکھا ہے کہ آدمی جو ہے پراڈو میں بیٹھا ہوا ہے، رکا ہے روڈ پر، کہا کہ ہم نے ملتان جانا تھا، پیٹرول کے پیسے ختم ہو گئے، جو ہے وہ آپ مدد کریں۔ یہ بھی ضروری ہے، تھوڑا انسان چیک کر لے، اس کے بعد وہ
مدد کرے. اور ایک اور چیز بھی ہے، کہتے ہیں سونا پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، لیکن سفر میں آپ پہن سکتے ہیں. اس کا فلسفہ ہے کہ سفر میں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی آپ کے پاس معاملہ ہو جائے، تو وہ سونا اس حوالے سے جائز ہے کہ وہ آپ بیچ کر کے اپنا زیادہ سفر جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکے، سفر کو، اور زیادہ سفر حاصل کر سکے. یہ ایک فلسفہ اس کا. ورنہ مرد حضرات کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، چاہے انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے لاکٹ کی صورت میں ہو، چاہے کڑے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہے. مومن کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں جو مستحب ہے وہ انگوٹھی ہے، عقیق کی انگوٹھی ہو، فیروزے کی انگوٹھی ہو، اور چاندی مستحب ہے مرد حضرات کے لیے. خواتین کے لیے جائز ہے. اور پھر اس کے بعد وابن السبیل والسائلین، اور ایسے غریب جو کہ مانگتے ہیں، سوالی ہیں، سائل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو عطا کرنا کیا ہے، جو ہے وہ یہ ضروری ہے. یعنی عقائد بھی آپ کے صحیح ہونے چاہیے، خدا کے راستے میں خرچ بھی کرنا جو ہے ضروری ہے. اور پھر ان لوگوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں. اور یہ بھی دیکھنا یتیم سے مراد یہاں پر غریب یتیم ہے، یعنی یتیم ایسا یتیم جو محتاج ہے. ممکن ہے یتیم ہو لیکن محتاج نہ ہو، اس کو دینا جو ہے جائز نہیں. اس لیے شرعی معاملات میں نا، اب مثلا ہماری شرعی فرائض ہیں نا، واجبات ہے، خمس ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے. یہ سارے جو ہے معاملات آپ جس کو بھی دے رہے ہیں اس میں شرائط کا ہونا ضروری ہے. مثلا مثال کے طور پر خمس دے رہے ہیں آپ سادات کا، سام سادات کا، تو اس میں کچھ شرطیں ہونا ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہو، پہلی شرط یہ کہ سید ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ علناً گناہ نہ کرتا ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو. اب بعض کا آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایک قسم کی ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ صرف شیعوں کو دیں. نہیں، خمس آپ نے صرف شیعوں کو دینا ہے. ویسے دوسرے کی مدد کریں، خدا کی مخلوق ہے. جس طرح خدا اپنے مخلوق کو رزق دیتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، نہیں دیکھتا. اس طرح آپ کو بھی دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے غریب کی، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کافر ہو، مسلمان، اس کی مدد کریں. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں، خمس کے معاملے میں شرائط ہے. اور پھر ایک اور شاید امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آدمی علناً گناہ نہ کرتا ہو، علناً گناہ نہ کرتا ہو. یا یہ کہ آپ سے پیسے لے کر کے وہاں وہ غلط کام میں پیسے خرچ کر رہا ہو. غریب ہے لیکن وہ پاؤڈر پیتا ہے تو جائز نہیں ہے اس کو جو ہے وہ آپ خمس میں سے دیں، یا اس کو فطرانے میں سے دیں، یا فدیے میں سے اس کو دیں. اور اسی طرح دوسری جو ہیں مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہیں، یا فطرانہ یا زکوٰۃ، یہ ساری، فطرانہ کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ایک قسم ہے. فطرانہ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کے مختلف موقعوں کی مناسبت سے مختلف معانی ہیں، اور یہ مختلف ٹرمز ہیں جو شریعت ان کو استعمال کرتی ہے. فطرانے میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو دے رہے ہیں وہ غریب ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ علن کوئی گناہ نہ کرتا ہو. اور یہ بعض کو لوگ پوچھتے ہیں کہ آئے فطرانے کے لیے ہم ضروری ہے کہ وہ جنس دیں، غلہ دیں، جو ہے وہ اجناس دیں، اناج دیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ پیسے بھی اس کو دے سکتے ہیں، آپ اس کی مرضی میں جہاں مصرف کریں، لیکن نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ فطرانے کے طور پر ہم اس کو دے رہے ہیں یا فدیے کے مد میں دے رہے ہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں. 3 اصطلاحیں ہیں، ان کے تینوں کے معنی مختلف ہیں. فطرانہ وہ ہے جو عید کے دن آپ دیتے ہیں. فدیہ وہ ہے کہ جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے دینا ہوتا ہے. کفارہ جو ہے ان افراد نے دینا ہے کہ جو کہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے. مجھ سے ایک سوال کیا، اس نے ایک آدمی نے کہا کہ جب ہم 60 روزے رکھ لیں کفارے کے 3 چیزیں ہیں نا جی، یا آپ روزے رکھیں 60، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا غلام آزاد کریں. غلام تو اس زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں جی. ماسو ایک شوہر بیچارہ غلام ہے جی، وہ رمضان کے مہینے میں سے آزاد کر دیں بیویاں، پوچھنا چھوڑ دیں کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنا وقت لگائے گا، لیٹ کیوں آیا ہے جی. وہ ایک غلام بیچارہ ہے. بھائی خاتون نے فون کیا کچھ دن پہلے کہ اب جو ہے اس زمانے میں غلام نہیں ہے تو ہم کیا کریں.
ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام نہیں ہے تو وہ مورد نہیں ہے نا، یعنی 60 آپ نے روزے رکھنے یا 60. میں نے کہا آپ اپنے شوہر کو فی الحال آزاد کر دیں رمضان کے مہینے، یہ کہ اس کو برعکس ہو جائے نا، شیطان ان دنوں قید ہو جاتا ہے، ویسے آزاد ہے، شوہر ان دنوں میں آزاد ہو جائے. وہ ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ جب ہم 60 روزے رکھتے ہیں کفارے کے، ایک روزہ ایک آدمی نے کھایا، 60 روزے اس نے رکھنے، تو آیا جو اصل روزہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹر کی فیس پے نہیں کرتے تو لیٹ کرتے ہیں تو گبیر آتا ہی نہیں آتا. آیا گبیر کے آنے کی وجہ سے اصل جو اماؤنٹ وہ تو ختم نہیں ہو جاتی، وہ اپنی جگہ پر ہے، گبیر ایکسٹرا ہے. یعنی آپ نے اگر روزہ جان بوجھ کر کھایا ہے، وہ ایک روزہ آپ نے رکھنا ہے، اس کے علاوہ 60 رکھنے ہیں جرمانے کے طور پر، اور 60 بھی مسلسل ہونے چاہیے پے در پہ. قرآن نے کہا شہرین متتابعین، لیکن علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ آپ 31 مسلسل رکھیں، اس کے بعد آپ تقسیم کر سکتے ہیں، وقفہ درمیان میں کر سکتے ہیں. اور پھر رقابے، اور ایسے لوگوں کو انسان عطا کرے جو کیا ہیں، غلام ہیں کسی کے. پرانے زمانوں میں غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا، آج بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے. یہ جو لوگ نوکر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کے خانوں کے ہاں، سرداروں کے ہاں، یا بعض علاقوں میں جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں بڑے، ان کے ہاں جو نوکر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت بھی تقریباً غلاموں جیسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی بیچارہ جو ہے وہ اس کی 3000 تنخواہ ہے، وہ خرچہ کر بیٹھتا ہر مہینے میں 5000، تو 2000 اس پر پڑتا رہتا ہے. اور اب وہ اس سے چھوڑنا چاہتا ہے، دوسرے کے پاس جانا چاہتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے اس کو پیمنٹ کرے. پہلے 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے. میں جو گیا تھا آج سے 20 سال پہلے ایک گاؤں میں، تو اس وقت ہر ملازم پر، وہ جو چودھری صاحب تھے اس کے ہر ملازم پر تھا جو اس پر قرضہ تھا، ڈیو تھا اس تک، وہ تقریباً 3 لاکھ تھا. اب تو مہنگائی بھی ہو گئی، 10 لاکھ تک جو پہنچ ہو گئی. یہ تقریباً اسی معاملے میں آتے ہیں یہ بیچارے غلاموں کی صورت میں. ابھی یعنی یہ غلامی یہ کہا گیا نا ختم ہو گئی، دنیا سے ختم نہیں ہوئی غلامی، اس کے سٹائل تبدیل ہوا، طریقہ کار تبدیل ہوا. بس یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ جو اس سچویشن میں رہ رہے ہیں. اور اسلام نے بڑا پیارا طریقہ بتایا ہے غلامی کو ختم کرنے کا. یکدم ختم نہیں کیا، لیکن کہا گیا کہ ایک آدمی اگر روزہ کھاتا ہے جان بوجھ کر، اس نے ایک غلام آزاد کرنا. جب آزاد ہو جائے گا دوبارہ اس کو قیدی نہیں بنا سکتے. کہا گیا کہ قسم اٹھائے ایک غلام آزاد کرے. خدا نخواستہ کسی سے قتل کوئی ہو جائے بھول کر کے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اور پھر بعض جگہ شرط ہے کہ غلام جنرل غلام آزاد کر دے، بعض جگہ شرط ہے کہ رقبۃ مومنہ، ایک مومن غلام آزاد کرے، یعنی مسلمان ہونا چاہیے. بعض جگہ پر شرط ہے، بعض جگہ پر شرط نہیں ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یہ پھر خرچہ کرنا کافی نہیں ہے. بس آپ نے خرچہ کر دیا، سارا سال آپ غلط کام کرتے رہیں، غلط طریقے سے پیسے کماتے رہیں، بس افطاری آپ نے ایک رمضان میں 2 افطاریاں 3 افطاریاں آپ نے دے دیں تو اس کا مطلب ہے سارا معاملہ آپ کا صحیح ہو گیا. ایسا نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرنی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دینی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں آپ نے مال خرچ کر دی ہے، نمازیں آپ نے پڑھ لی ہیں، جھوٹ بھی بولیں، وعدہ کی خلاف ورزی بھی کریں، پھر بھی آپ مسلمان کہلائیں گے. ایسا معاملہ نہیں. وَإِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، پھر آپ نے ایک اور بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے مشکلات میں، وَالضَّرَّاءِ، مضرات میں، نقصانات کی صورت میں. حین الباس، جب آپ کو مشکل پیش آئے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو نشانی جن میں پائی جاتی ہوں گی کہ وہ صابر ہوں گے، وہ خدا کے راستے میں مال دیں گے، وہ پیسے خدا کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے. یہ لوگ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ متقی لوگ ہیں. بس تقوی ایک کمپریہنسو کنسپٹ ہے جس کی یہ مختلف نشانیاں پائی جاتی ہیں.
جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں 15 رمضان تک جو واقعات تاریخ میں ہوئے گزشتہ جمعہ کو ہم نے بیان کیے۔ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان 2 ہجری کو،